लाउंज के वसी वरीज कमरे में एक अजीब सी खामोशी और कशीदगी का माहौल था, लेकिन इस खामोशी को रमशा के बुलंद व बांग रोने की आवाज़ मुसलसल तोड़ रही थी। वो ज़मीन पर बैठी हुई थी, सुर्ख और पर्पल रंग के कुर्ते पजामे में मलबूस। उसके खुले बाल बिखरे हुए थे और आंसू उसके रुखसारों को भिगो रहे थे। रमशा की गहरी आंखों में खौफ और पछतावे का समंदर था और उसकी लरसती आवाज़ में बार बार यही अल्फाज निकल रहे थे, बाबा मुझे माफ़ कर दें, मैंने गलती की, प्लीज़ बाबा। रहमान साहब सोफे पर संजीदगी से बैठे हुए थे। उनका चेहरा सख्ती की तस्वीर था। वो एक रवायती सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस थे और उनके बालों में वक्त की सफ़ेदी नुमायाँ थी। उनकी आंखों में गुस्सा और मायूसी के मिले जुले जज्बात थे। उनके लिए ये लम्हा एक कड़ा इम्तिहान था। बरसों की मेहनत और इज्जत, जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का महवर बनाया था, आज एक लम्हे में मिट्टी में मिल सकती थी। उनके दिल में एक तूफान बरपा था, लेकिन वो अपनी ज़बान को काबू में रखे हुए थे। कमरे के एक कोने में दिलावर मलिक खड़ा ये मंजर देख रहा था। वो एक तवील कामत खुश शक्ल नौजवान था, जिसके चेहरे पर संजीदगी और बुर्दबारी नुमायाँ थी। दिलावर मलिक रहमान साहब का ख़ास मुलाजिम था, लेकिन उसकी शख्सियत किसी रईस ज़ादे से कम न थी। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस उसके चेहरे पर एतमाद और आंखों में गहरी सोच थी। यही वो शख्स था जिसकी बरवक्त इत्तला ने रहमान साहब की इज्जत को खाक होने से बचा लिया था। रमशा की माँ बेगम जुबैदा अपने दुपट्टे के पल्लू से आंखें पोंछती हुई सोफे के दूसरे किनारे पर बैठी थी। वो एक मुहस्सिब और नरम दिल खातून थी, लेकिन इस वक्त वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। उनके चेहरे पर मायूसी और दुख साफ नजर आ रहा था। वो कभी अपनी बेटी की तरफ देखती जो ज़मीन पर बैठी रो रही थी, और कभी अपने शौहर की तरफ, जिनका चेहरा संगे मरमर की मानिंद सर्द था। कमरे में रमशा की छोटी बहन आयशा खामोशी से खड़ी थी। उसकी उम्र बमुश्किल 13 या 14 साल होगी, और वो खौफजदा नज़रों से ये सब देख रही थी। आयशा ने अपने हाथों में अपनी चादर मजबूती से थाम रखी थी और उसके होंठ कँप-कँपा रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके घर में ये तूफान क्यों उठा है। दूसरी तरफ रमशा का बड़ा भाई हारिस दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा था। उसकी पेशानी पर शिकने थीं और उसके हाथ मजबूती से बंधे थे। वो एक जज्बाती और गुस्से का शिकार शख्स था, लेकिन इस वक्त वो अपने वालिद के एहतराम में खामोश था। उसके दिल में रमशा के लिए गुस्सा था, लेकिन बहन होने के नाते एक नर्म गोशा भी मौजूद था। रमशा की हालत बेहाल थी। वो अपने बाबा के कदमों को थामे हुए मुसलसल गिड़गिड़ा रही थी। बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। लेकिन रहमान साहब की आंखों में बेएतबारी और सर्द मोहरी थी। वो जानते थे कि इस कदम के नताइज कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। दिलावर मलिक ने अपनी गहरी आवाज़ में खामोशी को तोड़ा। साहब, जो होना था वो हो गया, लेकिन वक्त के साथ मसले का हल निकाला जा सकता है। रमशा बीबी अभी जवान है और गलतियां हर किसी से होती हैं। दिलावर की बात ने कमरे में थोड़ी सी हलचल पैदा की। रहमान साहब ने अपनी सख्त निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। कमरे में मौजूद हर शख्स किसी न किसी कश्मकश का शिकार था। ये लम्हा सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि कई रिश्तों की आजमाइश भी था। बेगम जुबैदा अपनी जगह से उठी और रमशा के करीब जाकर उसके कांधे पर हाथ रखा। रमशा, बस करो, बाबा की हालत देखो। रमशा ने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ शर्मिंदगी और खौफ था। वो जानती थी कि उसका अमल नाकाबिले माफ़ी था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वक्त के साथ उसका ख़ानदान उसे माफ़ कर देगा। लाउंज का माहौल बेहद कशीदा था, लेकिन दिलावर मलिक की मौजूदगी ने एक अजीब सा सुकून पैदा किया था। उसकी आंखों में समझदारी और चेहरे पर ठहरा हुआ सुकून था, जो इस वक्त उस ख़ानदान को सहारा देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये तूफ़ान जल्द ख़त्म होने वाला नहीं था। लाउंज की गहरी खामोशी में रहमान साहब की गूंजती हुई आवाज़ एक गरज की मानंद थी। क्या बस करेगी जुबैदा बेगम? तुम्हारी बेटी ने तो हमारे नाम और हमारी इज्जत की परवाह ही नहीं की। क्या ऐसे ये ख्याल नहीं आया कि हम किस ख़ानदान और किस मकाम के लोग हैं? उनकी नज़रें रमशा पर जमी हुई थी, जो ज़मीन पर बैठी लरज़ रही थी। अगर ये बरवक्त पकड़ी ना जाती, अगर मलिक हमें ये ना बताता तो क्या होता? सारे जहान में हमारे नाम पर थू थू की जा रही होती।
और उसे कोई फर्क न पड़ता। बेगम जुबैदा ने कांपते हाथों से दुपट्टे का कोना मजबूती से थाम रखा था। वो कुछ कहने को थी, लेकिन उनके शौहर के चेहरे पर जलाल ने उनके अल्फाजों को रोक दिया था। रहमान साहब ने सख्त लहजे में कहा, मैं अभी और इसी वक्त एक बड़ा फैसला ले चुका हूँ, और याद रखो अगर किसी ने भी मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं रहमान खान अपनी जायदाद उस इंसान को आग कर दूंगा। वो शख्स मेरी मैयत पर भी नहीं आएगा। उनके अल्फाज इतने वजनी और सख्त थे कि पूरे कमरे में एक सनसनी सी दौड़ गई। हारिस जो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था सीधा हो गया, और आयशा ने खौफ से अपनी माँ के पीछे छुपने की कोशिश की। जुबैदा बेगम ने बेयकीनी के आलम में अपने शौहर की तरफ देखा। रहमान साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? उनकी आवाज़ में हैरत और दुख नुमाया था। रहमान साहब के चेहरे पर एक अजीब ठहराव और आज़म था। उन्होंने बेनियाजी से अपनी बीवी की बात को नज़रअंदाज किया और मज़ीद कहा, रमशा का निकाह अभी के अभी होगा। हम मज़ीद इस मामले को तूल नहीं देंगे। यही फैसला है मेरा। ये सुनते ही रमशा ने तड़प कर अपने बाबा को देखा। उसकी आंखों में खौफ और हैरत और बेबसी थी। बाबा, ऐसा मत करें प्लीज़, उसने लरसती आवाज़ में कहा, लेकिन रहमान साहब ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। अचानक रहमान साहब की नज़रें दिलावर मलिक पर जा ठहरी, जो अब तक अदब से एक तरफ खड़ा था। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस वो एक खामोश तमाशाई की तरह ये सब कुछ देख रहा था। रहमान साहब ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मलिक, हमारी बात सुनो। पूरे लाउंज की नज़रें एकदम दिलावर मलिक पर मरकूज हो गईं। वो हैरत और बेबसी के मिले जुले जज्बात के साथ अपने साहब की तरफ देखने लगा। चंद लम्हों के लिए उसने कोई हरकत ना की और फिर सर झुका लिया। जी साहब। उसकी आवाज़ धीमी और मुअद्दब थी, जैसे वो पहले ही से जानता हो कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। रहमान साहब की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हमने फैसला किया है कि रमशा का निकाह तुमसे होगा। ये सुनते ही दिलावर की आंखों में हैरत छलकने लगी, लेकिन उसने फौरन अपने तासुरात काबू में कर लिए। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे अपने ख्यालात को जमा कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, साहब, ये आपका फैसला है। लेकिन रहमान साहब ने उसकी बात काट दी। मलिक, ये हमारा हुक्म है और हम जानते हैं कि तुम हमारे लिए क्या हो। तुमने आज हमारी इज्जत बचाई है और हम तुम पर भरोसा करते हैं। रमशा ने हिचकियों के दरमियान अपने बाबा की तरफ देखा। बाबा प्लीज़ ऐसा मत करें। उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी, लेकिन रहमान साहब ने एक सख्त नज़र उस पर डाली और कहा, रमशा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। तुमने जो किया उसका कफ़ारा यही है और हम किसी और बात पर सुनना नहीं चाहते। दिलावर ने एक नज़र रमशा पर डाली, जो बेबसी के आलम में अपनी जगह पर कांप रही थी। उसके दिल में एक कशमकश थी, लेकिन वो जानता था कि वो अपने साहब के हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। उसने एक गहरी सांस ली और सर झुकाकर कहा, जी साहब, जो आपका हुक्म हो। पूरा लाउंज एक बार फिर खामोशी में डूब गया। रमशा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और बेगम जुबैदा ने बेबसी से अपनी बेटी की तरफ देखा। हारिस ने गुस्से और बेबसी के आलम में मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन कुछ कहा नहीं। आयशा खामोशी से ये सब देख रही थी, जैसे इस मंजर को समझने की कोशिश कर रही हो। रहमान साहब ने अपनी बात खत्म करते हुए गहरी सांस ली और सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। यही फैसला है और इस पर अमल फौरन होगा। निकाह की तकरीब गैर रवायती और जल्दबाजी में मुकम्मल की गई। ना कोई गहमा गहमी, न खुशियों के कहकहे, बस एक बोझल खामोशी जिस खानदान की इज्जत को बचाने के नाम पर हर खुशी को रौंद चुकी थी। रमशा, जो हमेशा अपने वालिदैन की लाडली और नाज़ों पली बेटी थी, आज सबके तानों और सर्द निगाहों के हिसार में थी। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं और चेहरा इतना सर्द जैसे उसमें जान ही ना हो। रहमान साहब के सख्त अल्फाज लाउंज में गूंजे, रुखसती अभी होगी और इसी वक्त हमारी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम अपनी बेटी को इस घर से निकाल कर ही दम लेंगे। उनके लहजे में ऐसी बेरहमी और सर्द मोहरी थी कि सबके दिल दहल गए। रमशा ने उनकी तरफ देखा, इस उम्मीद में कि शायद उनके दिल में नरमी आ जाए, लेकिन वो पत्थर की मानंद सख्त बैठे रहे। जुबैदा बेगम, जो कभी अपनी बेटी की पहली आंख से गिरते आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आज अपनी जगह खामोश और बेहिस बैठी थी। रमशा ने अपने भाई हारिस की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा, लेकिन उसने भी नफरत से रुख फेर लिया।
یہی ہونا تھا، حارث نے دل ہی دل میں کہا، لیکن اس کے اندر ایک تلخی چھپی ہوئی تھی۔ اس کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کہ اس کی بہن کی شادی ایک معمولی نوکر سے ہو، لیکن وہ اپنے والد کے فیصلے کے آگے بے بس تھا۔ دلاور ملک جو ہمیشہ ایک خاموش لیکن باوقار شخصیت کا مالک تھا، آج بھی صبر و تحمل کے ساتھ سب برداشت کر رہا تھا۔ وہ طویل قامت، گندمی رنگت اور گہرے خد و خال کا ایک دلکش انسان تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس اس کا وقار اور شخصیت کسی رئیس سے کم نہ تھی، لیکن آج وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کی عزت اور اصول ہمیشہ اس کے لیے سب کچھ تھے، لیکن آج وہ اپنے مالک کے احسانات کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو رمشا کی حالت ناقابل بیان تھی۔ اس نے ایک بار پھر رحمان صاحب کی طرف التجا کی، بابا پلیز یہ سب مت کریں، مجھے ایک موقع دے دیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، رمشا اب کوئی بات باقی نہیں رہی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ دلاور ملک نے رمشا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں دکھ اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت کچھ کہنا بے سود ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر رمشا کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، چلو رمشا۔ رمشا نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ دلاور نے اسے اپنے ساتھ باہر کی طرف لے جانا شروع کیا۔ پورچ میں کھڑی ہوئی اس کی معمولی سی بائک نے رمشا کے دل کو مزید چیر کر رکھ دیا۔ وہ جو ہمیشہ لگژری گاڑیوں میں گھومنے کی عادی تھی، آج ایک نوکر کی بائک پر بیٹھ کر اس کے ساتھ جانے والی تھی۔ اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے اور وہ چپ چاپ سر جھکا کر بائک پر بیٹھ گئی۔ دلاور کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور ضبط کی ایک عجیب سی کیفیت اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی اس طرح ایک موڑ لے لے گی۔ وہ جو ہمیشہ خود مختار اور فیصلہ کن رہا تھا، آج حالات کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ دلاور نے بائک سٹارٹ کی اور رمشا کو لے کر روانہ ہو گیا۔ رمشا کے آنسو ہوا میں تحلیل ہو رہے تھے اور دلاور کے دل میں ایک عجیب سی تکلیف تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ وہ اپنی قسمت سے لڑنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس وقت وہ صرف اپنی خاموشی اور ضبط کو اپنا ہتھیار بنائے ہوئے تھا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا اور بائک کی گڑگڑاہٹ نے اس خاموشی کو لمحے بھر کے لیے توڑ دیا۔ دلاور اپنی چھوٹی سی بائک کو روک کر گہری سانس لیتے ہوئے اپنے چھوٹے سے مکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رمشا نے ایک نظر چاروں طرف ڈالی اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ محلہ نہایت سادہ اور غریب طبقے کا تھا، جہاں ٹوٹی پھوٹی گلیاں اور نیم تاریک گھروں کے گرد ایک عجیب سا ویران منظر تھا۔ رمشا کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دلاور جو اپنی گہری آنکھوں اور مضبوط قد و خال کے ساتھ کسی شہزادے جیسا دکھتا تھا، آج تھکن اور بے بسی کے باوجود اپنے وقار کو قائم رکھے ہوئے تھا۔ سفید شلوار قمیص پر ہوا کی نمی نے ہلکی سی شکنیں ڈال دی تھی اور اس کے چہرے پر گہرے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ اس نے رمشا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جو اپنے بکھرے ہوئے بالوں اور پرپل کرتے پاجامے میں ادھموئی سی لگ رہی تھی۔ رمشا کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھیں اور اس کی خوبصورتی جو ہمیشہ تعریف کا مرکز رہی تھی، آج دکھ اور بے بسی کے بوجھ تلے دھندلا گئی تھی۔ دلاور نے ایک لمحے کے لیے گھر کے دروازے کو دیکھا، جیسے آنے والے لمحے کی سنگینی کا اندازہ لگا رہا ہو۔ پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ پہلی ہی دستک پر اندر سے دروازہ کھلا اور کبیر ملک، دلاور کے والد، دروازے کے پیچھے کھڑے تھے۔ کبیر ملک کے چہرے پر حیرانی تھی اور ان کی آنکھیں فوراً رمشا پر جا رکی تھی۔ وہ پہچان گئے تھے کہ یہ رحمان صاحب کی بیٹی ہے، وہی لڑکی جس کا ذکر ہمیشہ ان کے بیٹے کے کام کے دوران ہوتا تھا۔ السلام علیکم بابا، دلاور نے دھیرے سے کہا اور اس کے انداز میں ہمیشہ کی طرح ادب اور احترام جھلک رہا تھا۔ کبیر ملک نے ہلکے سے سر اس بات میں ہلایا، لیکن ان کی نظریں رمشا پر جمی رہیں۔ دلاور نے رمشا کا ہاتھ تھامے رکھا اور اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر نہایت چھوٹا تھا۔ ذہن میں ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی، جس کے قریب ہی مٹی کے چند گملے رکھے تھے۔ ایک طرف دیوار پر پرانا پنکھا لگا ہوا تھا، جو بے جان سا معلوم ہو رہا تھا۔ دلاور نے رمشا کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ کبیر ملک نے آخر کار خاموشی توڑی۔ یہ کیا ہے؟
دلاور یہ لڑکی یہاں کیوں آئی ہے؟ ان کا لہجہ پریشان اور سخت تھا۔ دلاور نے گہری سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بابا یہ رمشا ہے، آج سے میری بیوی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی اور بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سنتے ہی کبیر ملک کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ رحمان صاحب کی بیٹی، تم نے نکاح کر لیا؟ ان کی آواز میں حیرت کے ساتھ غصہ بھی شامل تھا۔ رمشا نے ایک پل کے لیے دلاور کی طرف دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ وہ اس لمحے کو روک دینا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ دلاور نے سر جھکا کر کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا بابا۔ کبیر ملک کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اندر سے دلاور کی ماں اور بہن باہر نکل آئیں۔ اس کی ماں نے رمشا کو دیکھتے ہی حیرانی سے پوچھا، یہ کون ہے دلاور؟ اماں یہ میری بیوی ہے، دلاور نے مختصر جواب دیا، لیکن اس کی ماں کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ واضح تھا۔ دلاور کی بہن ہنا، جو اپنی عمر کے لحاظ سے خاصی معصوم اور شوخ طبیعت کی مالک تھی، رمشا کو حیرت سے دیکھا۔ یہ واقعی ہماری بھابھی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ رمشا خاموش کھڑی تھی، جیسے بولنے کی سکت ہی نہ ہو۔ اس کی نظریں صحن کے خستہ حال دیواروں اور ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر جمی تھی۔ وہ جو ہمیشہ ایک عالیشان زندگی گزارتی آئی تھی، آج ایک چھوٹے سے غریب گھر کی بہو بن چکی تھی۔ دلاور نے رمشا کی طرف دیکھا اور آہستگی سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ رمشا نے سر جھکایا اور چارپائی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ اس گھر میں کیسے رہے گی۔ کبیر ملک نے گہری سانس لی اور کہا، دلاور یہ سب تم نے کیسے کیا؟ اور رحمان صاحب، انہوں نے یہ سب کیوں ہونے دیا؟ دلاور نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے اماں، لیکن اب یہ سب ہو چکا ہے۔ گھر کے ماحول میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ رمشا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ کر سب کچھ ختم کر دے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ دلاور نے رمشا کی طرف دیکھا، جو خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور بے بسی کا امتزاج تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ بابا، اماں، اب جو ہوا وہ ہو چکا، دلاور نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن ہم اسے ٹھیک کریں گے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دلاور نے دروازہ بند کر دیا اور ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالتے ہوئے رمشا کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور غصے کے گہرے تاثرات تھے۔ کمرے کی ترتیب نسبتاً بہتر تھی۔ دیواروں پر ہلکے نیلے رنگ کا پینٹ، ایک جانب چھوٹا سا لکڑی کا بیڈ اور کونے میں رکھا ہوا سادہ سا الماری اور اس کی سادگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ دلاور نے حال ہی میں اپنے کمرے کے لیے فرنیچر خریدا تھا، جس کی وجہ سے جگہ مناسب اور منظم لگ رہی تھی، لیکن یہ سب رمشا کے لیے بالکل نیا تھا۔ رمشا نے کمرے کا جائزہ لیا تو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نفرت اور بے بسی کا امتزاج چھلکا۔ وہ جو ہمیشہ عالیشان کمروں میں پلتی آئی تھی، اب اس چھوٹے سے کمرے میں کھڑی تھی، اور یہ حقیقت اس کے دل پر کسی بوجھ کی طرح سوار ہو رہی تھی۔ دلاور نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھا اور تلخ لہجے میں کہا، وہاں جا کر سو جاؤ۔ یہ گھر تمہارے شایان شان نہیں، لیکن اتنا جان لو، یہاں تمہیں 2 وقت کی روٹی اور عزت کی زندگی ملے گی۔ رمشا نے بے ساختہ ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور تلخی سے بولی، مجھے تم سے یہ بھی نہیں چاہیے جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی، دلاور نے ایک تیز قدم بڑھایا اور اس کے لبوں پر سختی سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ رمشا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ دلاور نے اپنے مضبوط گرفت میں اس کی گردن کو سہارا دیتے ہوئے اسے دیوار سے لگا دیا۔ اپنی آواز اپنے تک محدود رکھو لڑکی۔ دلاور کی آواز دھیمی لیکن شدید غصے سے بھری تھی۔ وہ اپنی گہری آنکھوں سے سیدھا رمشا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ گھر تمہاری طرح عالیشان اور بڑا نہیں ہے۔ یہاں ہماری دیواریں ہماری آوازوں کو بہت جلد آگے پہنچا دیتی ہیں۔ اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو یاد رکھو، میں وہ شخص نہیں ہوں جس کے سامنے تمہاری یہ زبان چل سکتی ہے۔ رمشا نے بے بسی سے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن دلاور نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں اب تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں بیوی بن کر ہی رہنا ہوگا۔ مجھے تمہاری یہ نام نہاد شان و شوکت نہیں چاہیے، اور نہ ہی تمہارا تکبر۔ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ دلاور کے الفاظ اور اس کے انداز نے رمشا کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ اس کے لہجے میں جو غصہ اور سختی تھی وہ اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ رمشا جو ہمیشہ اپنے گھر کی شیرنی سمجھی جاتی تھی،
آج ایک اجنبی کے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ دلاور نے اس کی طرف ایک آخری نظر ڈالی، پھر اپنی گرفت کو دھیرے سے چھوڑتے ہوئے سرد انداز میں بولا، سمجھ گئی؟ رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے الفاظ گلے میں پھنس کر رہ گئے۔ دلاور نے ایک لمحے کے لیے اس کے لرزتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر تلخی سے سر جھٹکتے ہوئے بولا، یہاں کوئی ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور واش روم کے اندر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز رمشا نے چونکا دیا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ رمشا کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اس کے پاس اب اور کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے اندر کی بے بسی اور دکھ کو بیان کر رہے تھے۔ واش روم کے اندر دلاور آئینے کے سامنے کھڑا اپنے ہاتھوں کو مٹھی میں بھینچ رہا تھا۔ اس کا دل بھی سکون میں نہیں تھا۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اسے ایسے موڑ پر لا کھڑا کرے گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ رمشا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی تھی اور دلاور واش روم کے اندر اپنے خیالات سے لڑ رہا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک طوفان برپا تھا، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے اپنے جذبات کو ظاہر کرنے سے قاصر تھے۔ وقت دھیرے دھیرے اپنی چال چل رہا تھا۔ دلاور واش روم سے باہر آیا تو اس کی نظر رمشا پر پڑی، جو سکڑ کر زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں منہ دیے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کے وجود سے بے بسی جھلک رہی تھی، مگر دلاور کے چہرے پر سختی کی ایک عجیب لہر دوڑ گئی۔ وہ سرد لہجے میں بولا، میں نے کہا تھا نا کہ جا کر بیڈ پر سو جاؤ، کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ رمشا نے خوف سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اشکوں سے بھیگی ہوئی تھیں اور چہرے پر تھکن کے گہرے آثار تھے۔ دلاور نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، وہاں جا کر لیٹو، یہ زمین پر بیٹھنے کی ڈرامے بازی میرے سامنے مت کرو۔ رمشا چند لمحوں کے لیے ساکت رہی اور پھر کانپتی آواز میں بولی، میں جانتی ہوں دلاور، تمہارے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن میری زندگی بھی۔ دلاور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، مجھے تمہاری کہانی یا فلسفہ سننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں تھک چکا ہوں اور تمہیں بھی تاکید کر رہا ہوں کہ سو جاؤ، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رمشا کے چہرے پر مزید بے بسی چھا گئی۔ دلاور نے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اشارہ کیا اور خود لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کروٹ لے کر خاموش ہو گیا۔ رمشا نے چند لمحے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں تمہارے ساتھ ایک بیڈ شیئر نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ میں ابھی اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ تم اور میں بہت مختلف ہیں، تمہاری حیثیت۔ دلاور نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مجھے تمہارے فلسفے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم میرے ساتھ بیڈ پر نہیں لیٹنا چاہتی تو جا کر وہیں زمین پر بیٹھی رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے اس نے لائٹ بند کر دی اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ رمشا کا دل دھک دھک کرنے لگا، جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اندھیرے میں اپنی تنہائی اور بے بسی کے احساس سے تنگ آ کر وہ آہستہ سے بیڈ پر چڑھ گئی اور دلاور کے کنارے پر دبک کر لیٹ گئی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور اس کے ذہن میں مسلسل خیالات کا طوفان تھا۔ دلاور نے اس کی یہ حرکت محسوس کی اور اندھیرے میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی، لیکن اس نے فوراً اپنے تاثرات پر قابو پا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ رمشا نے اندھیرے میں دلاور کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ نہ دیکھ پائی۔ بے بس ہو کر اس نے کروٹ لی اور اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں سوچنے لگی۔ ماضی۔ رمشا ایک آزاد خیال لڑکی تھی جس کی شخصیت میں خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ خاندان کی وہ لڑکی تھی جس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی زندگی جینے کی خواہش کی، لیکن یہ خواہش اس کے گھر والوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ جب رمشا نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ پائلٹ بننا چاہتی ہے تو زبیدہ بیگم نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ خاندان کی لڑکیاں ایسی باتیں نہیں کرتی، تم نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب تمہیں خاندان کی عزت کا سوچنا چاہیے۔ یہ جواب رمشا کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی زندگی چاہتی تھی جہاں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکے، مگر اس کی خواہشات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے تھے، رمشا نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے، مگر اس وقت اسے صرف اپنی آزادی عزیز تھی۔
لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دلاور جو رحمان صاحب کا وفادار ملازم تھا اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی رمشا گھر سے نکلی دلاور نے اسے دیکھ لیا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ غلط ہے۔ اس نے خاموشی سے رمشا کا پیچھا کیا اور راستے میں اسے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ دلاور کی آواز سرد اور سخت تھی۔ رمشا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، مجھے جانے دو، یہ میرا مسئلہ ہے۔ تمہارے اس قدم سے پورے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی اور میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ رمشا نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر دلاور نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے زبردستی واپس گھر لے آیا اور جب رحمان صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ رمشا گھر سے بھاگ رہی تھی تو وہ طیش میں آ گئے۔ کسی نے رمشا کی بات سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ سب نے یہی سمجھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہی سوچ دلاور کے ذہن میں بھی جگہ بنا چکی تھی۔ وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ رمشا ایک نافرمان لڑکی ہے جو خاندان کی عزت کے بارے میں نہیں سوچتی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ حال کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ دوسری طرف دلاور بھی اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش جنگ چل رہی تھی اور اس جنگ میں دونوں ہی ہار رہے تھے۔ صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ دلاور معمول سے پہلے ہی جاگ گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی ماں، بہن اور بابا رات بھر نہیں سوئے ہوں گے اور انہیں حقیقت سے آگاہ کرنا اس وقت بے حد ضروری تھا۔ جیسی اس کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر رمشا پر پڑی جو اس کے پہلو میں گہری نیند سو رہی تھی۔ رمشا کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے رات بھر کی بے چینی اور آنسوؤں کا کوئی نشان باقی نہ رہا ہو۔ دلاور کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی کسک جاگی۔ وہ بستر پر حلال وجود کے ہونے کا مطلب بخوبی سمجھتا تھا، لیکن اس نے فوراً اپنے خیالات کو جھٹکا اور گہری سانس لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر ذہن میں اس کی ماں اور بابا ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر فکر کی گہری لکیریں تھیں اور دونوں آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ دلاور نے دھیرے سے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے فوراً پریشان ہو کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ دلاور، یہ سب کیا ہوا؟ یہ لڑکی تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ اور رات کو کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس کی ماں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ دلاور نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، اماں، بابا، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں، لیکن آپ کو میری بات سمجھنی ہوگی۔ اس نے اپنی بات دھیرے دھیرے شروع کی اور انہیں ہر حال سے آگاہ کرتا چلا گیا۔ وہ یہ بات چھپا گیا کہ رمشا گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جھوٹے مگر مہذب الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، رمشا رات کو اپنی ایک دوست کے گھر جا رہی تھی، لیکن رحمان صاحب کو یہ بات بہت بری لگی۔ انہیں لگا یہ مناسب نہیں اور اسی لیے انہوں نے فوراً اس کا نکاح میرے ساتھ کروا دیا۔ اس کی بات سن کر اماں کی پیشانی پر فکر کی ایک گہری لکیر نمودار ہوئی اور بابا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ بیٹا، یہ سب کچھ بہت عجیب ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رحمان صاحب اتنی جلد بازی میں ایسا فیصلہ کریں گے۔ دلاور خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جھوٹ نے رمشا کی عزت کو بچا لیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بوجھل کیفیت بھی تھی۔ اس دوران رمشا جو دلاور کے اٹھنے کے فوراً بعد خود بھی جاگ گئی تھی، کمرے کے دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دلاور کی باتوں کو غور سے سنا۔ وہ حیران تھی کہ اس شخص نے اس کے ماں باپ کے سامنے اس کی عزت کو کس خوبصورتی سے محفوظ رکھا، حالانکہ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ سب سوچتی رہی اور دلاور کے بولنے کا انداز اور اس کی باتیں اسے مزید الجھا رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ آخر دلاور نے میری عزت کیوں رکھی؟ وہ اندر ہی اندر تذبذب کا شکار ہو گئی۔ وہ ان سوالات کے جواب دلاور سے لینا چاہتی تھی، مگر اس کے سامنے آ کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری طرف دلاور اپنی جگہ مطمئن بیٹھا تھا، گویا اپنے ضمیر کے بوجھ کو سکون میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دلاور اماں اور بابا کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رمشا بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اندر کئی سوالات تھے، کئی باتیں تھیں جو وہ دلاور سے کہنا چاہتی تھی، مگر وہ ابھی تک خود کو الفاظ میں ڈھال نہیں پا رہی تھی۔ دلاور کمرے میں داخل ہوا، مگر اس کی نظر رمشا پر ٹھہری نہیں۔ وہ بغیر کچھ کہے سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ رمشا نے گہری سانس لی۔ اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اس سے دو باتیں کرے، اس کی بات سنے۔ دلاور جب باہر آیا تو رمشا نے فوراً اسے مخاطب کیا، دلاور، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔
दिलावर ने बात सुनकर लम्हे भर को रुक कर आईने की तरफ देखा जहां उसका अक्स नजर आ रहा था। उसने आईने में रमशा की झलक को देखा और सर्द मगर मध्यम लहजे में बोला, देखो रमशा, हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो किस्सा पुराना हो चुका। तुम मेरी मालिक थी, मैं तुम्हारा नौकर, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। रमशा की सांसें एक लम्हे के लिए रुक गई। वो उलझकर दिलावर को देखने लगी। दिलावर ने आईने में उसकी तरफ देखते हुए बात जारी रखी, मैं तुमसे सिर्फ एक बात की उम्मीद रखता हूँ कि तुम मुझे इज्जत दो, और ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा जब तुम भी इस रिश्ते को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे फ़लसफ़े या शिकायतें सुनने के बजाय इस रिश्ते को कबूल करने की तवक्को रखता हूँ। ये कहकर दिलावर पलटा और अपनी चीज़ें समेटते हुए खामोशी से कमरे से निकलने लगा। रमशा ने बेअख्तियार उसे रोकने की कोशिश की। दिलावर, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि। लेकिन दिलावर ने पलटकर उसे देखने के बजाय दरवाज़ा खोल दिया। उसकी आवाज़ सख्त मगर कहीं न कहीं धीमापन लिए हुए थी। जो तुम कहना चाहती हो उसका वक्त अभी नहीं आया। कल रात से मैंने बहुत कुछ सहा है और अब मुझे सुकून चाहिए। वो दरवाजे के करीब रुका लेकिन मुड़कर नहीं देखा। और हाँ रमशा, तुम जो भी सोच रही हो, इससे पहले ये बात समझ लो कि जो हुआ वो हमारे नसीब का फैसला था। हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इसके साथ जीना सीख सकते हैं। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल गया। रमशा वहीं खड़ी रह गई। उसके अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। दिलावर का रवैया एक मुअम्मा था। उसकी सख्ती के पीछे कोई ऐसी नरमी छुपी थी जिसे रमशा समझने की कोशिश कर रही थी। उसके लहजे में कभी कभी एक अजीब सा सुकून होता था जो ना चाहते हुए भी रमशा के दिल को कुछ लम्हों के लिए बेचैन कर देता था। रमशा ने पलक झपक कर अपने आंसू साफ किए और बिस्तर पर बैठ गई। उसके दिल में कई सवाल थे। ये रिश्ता, ये हालात और दिलावर का ये रवैया, सब कुछ उलझा हुआ था। वो सोच रही थी कि दिलावर के लहजे की सर्दी कब पिघलेगी और इस रिश्ते में कोई सुकून आएगा या नहीं। धूप का सुनहरी रंग खिड़की से कमरे में आ रहा था और वो हर तरफ सुकूत छाया हुआ था। रमशा के कमरे से बाहर आ चुकी थी क्योंकि वो जानती थी कि कमरे में बंद रहकर कुछ हासिल नहीं होगा। उसके दिल में एक बेचैनी थी, एक सवाल था जो वो खुद से कर रही थी। कब तक वो इस अजनबी घर में खुद को बेवकत महसूस करती, कब तक वो अपने दर्द में गुम रहती। जब वो बाहर आई तो उसके सामने का मंजर कुछ अजीब था। उसकी सास, दिलावर की माँ, जमीन पर आटा गूंद रही थी और हिना, दिलावर की छोटी बहन, अपनी किताबें लेकर बैठी हुई थी। जैसे ही हिना की नज़र रमशा पर पड़ी, उसका चेहरा चमक उठा। भाभी इधर आए, मेरे पास बैठें, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हिना की आवाज़ में खुशी और मोहब्बत की झलक थी। रमशा एक लम्हे के लिए रुक गई। वो हिना की बातों से मुतासिर हुई लेकिन उसका दिल अभी भी उलझाव का शिकार था। उसने अपने बालों को पीछे किया और थोड़ी सी खामोशी के बाद हिना के करीब बैठ गई। दिलावर की माँ ने उसे खामोशी से देखा और फिर अपना काम छोड़कर उठी और रमशा के पास आकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। वो जो तवक्को कर रही थी कि शायद दिलावर की माँ उससे कुछ सख्ती से बात करेगी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। मेरी गुड़िया, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस तरह रोने से मसाइल हल नहीं होते, उसने नर्म लहजे में कहा जब उसकी नज़र रमशा की सूजी हुई आंखों पर पड़ी। रमशा की आंखों में एक बार फिर आंसू भरा। उसने अपने जज्बात को संभालने की कोशिश की मगर अपने माँ बाप को शिद्दत से याद किया। मुझे अपनी माँ बहुत याद आती है। उसकी आवाज़ हुनूस मध्यम थी। दिलावर की माँ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटी, ये तुम्हारा घर है और हम सब तुम्हारे साथ हैं, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसी लम्हे हिना जो उसके करीब बैठी थी बोल उठी, अरे भाभी, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूँ, मम्मी हैं, भाई हैं, बाबा हैं, हम सब आपका ख्याल रखेंगे, ये भी आपका घर है। ये बातें सुनकर रमशा ने खुद को थोड़ा हल्का फुल्का महसूस किया। वो छोटे छोटे लफ्ज़ों में सुकून ढूंढने लगी थी। उसके दिल में अब एक उम्मीद पैदा होने लगी थी। एक ऐसा एहसास था कि शायद यहाँ कोई ऐसा है जो उसकी तकलीफ़ को समझता है। दिलावर की माँ और हिना ने उसके हाथ थाम कर उसे अपने दरमियान ले लिया। उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट फैल गई और एक सुकून की लहर उसके दिल में दौड़ गई। आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अकेली हैं रमशा, हम सब आपके साथ हैं, दिलावर की माँ ने कहा और उसके चेहरे पर दोबारा प्यार से हाथ फेरा। रमशा ने अपनी तमाम परेशानियां और तकलीफ़ें एक लम्हे के लिए भुला दी
اور ہنا اور دلاور کی ماں کے ساتھ ہنستے ہنستے باتیں کرنے لگی۔ وہ اجنبی لوگ نہیں لگ رہے تھے، وہ اس کی نئی زندگی کے حصے بن چکے تھے۔ رمشا نے ہمیشہ سیکھا تھا کہ پیسہ اور دولت کسی بھی رشتے کی مضبوطی نہیں بنا سکتی، اگر دل صاف ہو تو سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ لمحے رمشا کے لیے ایک نیا آغاز تھے، جہاں وہ خود کو نئے لوگوں اور ایک نئی زندگی کے لیے کھلا محسوس کر رہی تھی۔ دلاور نے صبح سویرے ہی اپنے ارادے کو مضبوط کر لیا تھا۔ اس کی نظریں مستحکم تھیں اور دل میں ایک نیا عزم۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آج وہ رحمان صاحب سے اپنا رشتہ ختم کرے گا۔ اس کی غیرت نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ اپنے سسر کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اپنی زندگی کا راستہ خود منتخب کرنا چاہتا تھا۔ حویلی پہنچتی اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رحمان صاحب کے سامنے یہ بات کہنا آسان نہیں ہوگا، مگر اس نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیا تھا۔ حویلی کی راہداریوں میں قدم رکھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ اس کے اسٹڈی روم میں پہنچا، جہاں رحمان صاحب پہلے ہی منتظر تھے۔ دلاور دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر جھکایا اور پھر آہستہ سے اندر قدم رکھا۔ رحمان صاحب کی نظریں سیدھی اس پر جا کر رک گئیں، مگر وہ خاموش تھے۔ دونوں کے درمیان کچھ پل خاموشی کے گزرے، جیسے فضا میں گہرے تذبذب کی کیفیت تھی۔ دلاور نے گہری سانس لی اور پھر اپنی بات شروع کی۔ صاحب، میں آپ سے کچھ اہم بات کرنا چاہتا ہوں، دلاور نے اپنی آواز میں سنجیدگی کی جھلک دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک مضبوط عزم تھا۔ رحمان صاحب نے سر اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگے۔ میں نے سوچا ہے کہ اب میں یہاں مزید کام نہیں کر سکتا۔ رحمان صاحب کا چہرہ لمحے بھر کے لیے جمتا ہوا دکھائی دیا، پھر وہ فوراً بولے، دلاور، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ دلاور نے گہری سانس لی اور پرم لہجے میں کہا، صاحب، میری غیرت مجھے یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کے تحت کام کرتا رہوں۔ اس کے لہجے میں اتنی سنجیدگی تھی کہ رحمان صاحب کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ رحمان صاحب کچھ پل کے بعد نرم لہجے میں بولے، دلاور، یہ بات میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، مگر اگر تم یہی کام کرتے تو مجھے اچھا لگتا۔ دلاور نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں ایک لاچاری اور بے بسی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ رحمان صاحب نے گہرا سانس لیا۔ ان کی آواز میں تھوڑی نرمی آئی، دلاور، کبھی کبھی والدین اپنے بچوں کے لیے سخت فیصلے کرتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے وہ سب کچھ کیا جو میں سمجھتا تھا کہ وہ اس کے لیے بہترین ہوگا۔ دلاور نے سر جھکا کر کہا، میں جانتا ہوں صاحب، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا۔ وہ بے ساختہ رحمان صاحب کے قریب آ گیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کی ذمہ داری اب میری ذمہ داری ہے، اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کے ساتھ سختی کروں۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑا ہلکا ہوا اور اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ ان کی کیفیت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے کیا بولنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس نے انہیں ہلکا پھلکا کرنے کے بارے میں سوچا۔ دلاور نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دلاور نے اپنے لیے ایک اچھی نوکری تلاش کر لی تھی۔ اسے کچھ مدت لگی تھی، لیکن اسے ایک بہترین نوکری مل گئی تھی جس میں اس کا گزر بسر آسانی سے ہو سکتا تھا۔ وہ پہلے ہی رحمان صاحب کی نوکری چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اسے یہ چاکری نہیں ہو رہی تھی، لیکن صرف اپنے باپ کی وجہ سے وہ مجبور تھا۔ لیکن اگر اب اسے موقع ملا تھا تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان موجود خلا دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا۔ دلاور نے رمشا کے ساتھ سختی نہیں کی تھی، بلکہ وہ ہر موقع پر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، اس کی ہر چھوٹی چیز کا خیال رکھتا تھا۔ اس دوران اس کے ماں باپ اور ہنا کو لاہور کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ اس کے چاچو کی بڑی بیٹی کی شادی تھی جس میں اس کے باپ کا ہونا بے انتہا ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے باپ کو روک نہیں پایا تھا۔ جانا تو وہ بھی چاہتا تھا، لیکن اس کی نئی نئی نوکری کا آغاز ہوا تھا، اسی لیے اس نے نہ جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ رمشا اس دوران دلاور کی نرمی کی قائل ہو گئی تھی، اسی لیے آج کے لیے بہت ہی خوبصورت تیار ہو چکی تھی اور اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بہت خوبصورت ساڑی اپنے لیے منتخب کی تھی، لیکن وہ نادان اس بات سے ناواقف تھی کہ آج اس کے ساتھ کیسا حادثہ ہونے والا تھا اور اس کی زندگی کس ڈگر پر چلنے والی تھی۔
وہ جو اپنے دل کو سمجھا چکی تھی کہ اب وہ پائلٹ نہیں بن سکتی، اس کی زندگی اب یہی ہے، اسی لیے اس نے دلاور کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ دلاور اسے اپنے لیے بالکل پرفیکٹ لگا تھا۔ اس کی غیرت، اس کا غصہ اور اس کی محبت، وہ سب اپنے لیے بہت معنی لگنے لگی تھی۔ بعض اوقات ہمارے خواب ہمارے بیچ میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر انسان سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے، مگر وہ نادان جانتی نہیں تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک اس کی بائک رکنے کی آواز آئی، مگر بروقت اسے دلاور کے چیخنے کی بھی آواز آئی۔ وہ چھت کی طرف دیکھ کر کسی پر چلا رہا تھا۔ وہ فوراً باہر آئی تھی، جبکہ دلاور اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا اور غصے سے چیختے ہوئے بولا تھا، یہ ساڑی پہن کر کس کے لیے تیار ہوئی ہو؟ دلاور کے سوال پر رمشا سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جواب دلاور کے غصے کا شکار ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے لیے تیار ہوئی تھی دلاور، رمشا نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، مگر دلاور کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ دلاور نے سخت لہجے میں کہا، ابھی جو لڑکا چھت سے بھاگ رہا تھا وہ تم سے ملنے آیا تھا نا؟ اس کے سوال نے رمشا کو چکرا دیا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے دلاور کو دیکھنے لگی۔ وہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ دلاور کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کیا اسے اپنی بیوی پر یقین کرنا چاہیے یا جو کچھ اس کے خاندان نے کہا وہ سچ ہے۔ آج میں تمہیں نہیں بخشوں گا رمشا۔ اس کے لہجے میں تکلیف اور غصہ تھا اور وہ قدموں سے آگے بڑھا۔ اس کا ہاتھ شیشے پر مارا اور شیشہ گرجتے ہوئے ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے اعتمادی کی جھلک تھی۔ رمشا کا دل کانپ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے سامنے آ کر کہا، دلاور میری بات سنو، میں کچھ نہیں جانتی، وہ لڑکا کچھ بھی نہیں تھا، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گی۔ دلاور نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اس کے قریب آ کر کہا، اب تم مجھ سے سچ بول کر دکھاؤ۔ اس کا لہجہ سخت تھا، لیکن رمشا ڈر سے کپ کپاتا دیکھ وہ لمحے بھر کے لیے اپنی جگہ پر ٹھہر سا گیا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ اس نے اپنی ہمت کو جمع کیا اور بے ساختہ دلاور کے گلے سے لگ گئی اور اس کی گردن پر بوسہ دیتے ہوئے تڑپ کر بولی، دلاور، میں نے تمہارے ساتھ ہر لمحہ سچائی سے گزارا ہے، لیکن اگر تم مجھے سمجھنا نہیں چاہتے تو مجھے کچھ نہیں کہنا۔ اس کی آواز میں ایک گہری چپ تھی، جیسے وہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دلاور کی نظریں ہلکی سی نرم ہوئی، لیکن اس کے دل میں شک کا سایہ ابھی تک موجود تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن پھر کچھ لمحے کے بعد اس نے رمشا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی پیش قدمی اس کو پگھلا چکی تھی اور وہ فرط جذبات سے بولا، تم میری زندگی کا حصہ ہو رمشا، اور میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میری غیرت اور عزت کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے دل میں ایک نیا عزم جاگ چکا تھا۔ اس نے اپنے دل کی آواز سنی اور وعدہ کیا کہ وہ دلاور کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ دلاور نے گہری سانس لی اور دھیرے دھیرے اس کے ہونٹوں پر جھکتا چلا گیا۔ ان دونوں نے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ اس دوران رمشا نے بھی اسے بتایا تھا کہ وہ گھر سے نہیں بھاگی تھی، بلکہ وہ پائلٹ بننا چاہتی تھی، اور دلاور ملک جو کبھی کسی کے ساتھ نہیں جھکتا تھا، اس کے نزدیک اس کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ وہ اپنے خاندان اور اپنے سسرال سے لڑ گیا تھا۔ وہ پورے دل سے اپنی بیوی کو سپورٹ کرنے لگا تاکہ وہ پائلٹ بنے، اور اس کی ذات سے جتنا ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا، جبکہ رمشا اپنے آپ کو بہت نصیب والا سمجھنے لگی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص آیا تھا جس کے نزدیک اس کا پیسہ اہم نہیں تھا، بلکہ اس سے سچے دل سے محبت کرنے لگا تھا۔ اور عورت کے لیے سب چیزوں پر یہ بات بھاری ہو جاتی ہے۔ بے شک اگر آپ کسی کو سچے دل سے چاہو تو اللہ بھی آپ کی مدد لازمی کرتا ہے۔